लायक, कोई प्रोफेशनल, कोई आलिम, कोई कारपेंटर, कोई गरीब, कोई मर्द और कोई औरत। यहाँ तक कि कोई आलिम भी शायद इस जमाने में ये हिम्मत अपने अंदर नहीं जुटा पाएगा कि कहे क्यों परेशान होते हो भाई, आओ मेरी झोपड़े में मेरे साथ रहो, मेरे साथ खाओ और पियो, शब रोज मेरे साथ गुजारो, मेरी इबादत को देखो, मेरे अखलाक को देखो, मेरी मामलात को देखो, मेरी फिजिकल फिटनेस के लिए मेरे एहतमाम को देखो, मेरे वक्त के मैनेजमेंट को देखो, मेरी सलाहियतों के इस्तेमाल को देखो, हर एंगल से मुझे मेरा जायजा दो, तुमको इस्लाम नजर आएगा। इसलिए कि मैं सब का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस्लाम पर चलूँ, और कोई बड़े ढोल की जरूरत नहीं। कोई कमी नजर आ जाएगी तो इस्लाम को इल्जाम मत देना, वो मेरी अपनी कमी होगी, और मैं तुमको खुद बता दूंगा अगर तुम मुझे टोक दोगे, हाँ ये बात मेरे अंदर कम है, इसके लिए तुम फला से मदद ले सकते हो। लेकिन कोई दूर जाने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज्यादा किताबों की पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या है हमारा मुआशरा ऐसा? मदीना मुनव्वरा में अदालत का कमरा है, मदीने की चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, मुकदमे आ रहे हैं और मुकदमों का फैसला हो रहा है। चीफ जस्टिस का नाम है जस्टिस शुरैह। जो लोग यहाँ पर अगर कहीं कानून की तालीम बैठे हों या साजिदा बैठे हों, या खासतौर पर वो लोग जिन्होंने इस्लामी कानून अगर पढ़ा है और बिलखुसूस इस्लामिक जुडिशरी का डिसिप्लिन अगर उन्होंने पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि पूरी इंसानी तारीख में जो जुडिशरी के पिलर्स हैं उनमें से जस्टिस शुरैह। स्पेन की यूनिवर्सिटी में, फ्रांस की यूनिवर्सिटी में, जर्मनी की 3 यूनिवर्सिटियों में, यूके की 5 यूनिवर्सिटियों में, अमेरिका की 11-12 यूनिवर्सिटियों में जस्टिस शुरैह के कानून और रूह कानून पर जो उनके फैसले आए हैं उस पर मखसूस रिसर्च के सेल आजकल कायम। पूरी दुनिया मानती है कि जो कानून की फिलॉसफी है, जो कानून की रूह है, जो कानून का फलसफा है, उसके पूरी दुनिया के चंद बड़े जानकारों में एक जस्टिस शुरैह हज़रत अली के शागिर्द थे, उन्हीं के तरबियत याफ्ता थे, और हज़रत अली ही ने उनको अपॉइंट किया मदीने की चीफ जस्टिस की हैसियत। अब मुकदमा आता है जस्टिस शुरैह की अदालत। मुकदमा किसका आता है? हैरत होगी आपको, खुद हजरत अली अपना मुकदमा दायर करते हैं जस्टिस शुरैह की अदालत। साथ में उनके साहबजादे हजरत हसन थे रज़ियल्लाहु ताला, और एक उनके गुलाम। रास्ते में कहीं पर शायद आराम करने के लिए कुछ वक्फा किया, कुछ बैठे, कुछ उतरे, आग लग गई हज़रत अली की। हज़रत हसन और उनके गुलाम जागते रहे, पहरा देते रहे। किसी बीच में किसी को शायद की जरूरत पड़ी चीजें वगैरह की, एक उधर चला गया। किसी बीच में एक शख्स आया, एक यहूदी, और उसने चुपके से हज़रत अली के सामान में से जो उनका लोहे का एक लिबास था जिसको जिरा बोलते हैं, वो लिबास उसने चुराई और चुराया और वो भाग गया। चाहिए तो पकड़ते उसको, लेकिन ऐसा नहीं किया। जो कानून का तरीका था, कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय उन्होंने कानून को अदालत में मुकदमा दायर किया और नामजद रिपोर्ट लिखाई कि फलां शख्स ने मेरी जिरा चुरा ली। हजरत अली ने ये मुकदमा दायर किया उस जज की अदालत में जो उन्हीं का शागिर्द था, और हजरत अली है अमीरुल मोमिनीन, पूरे आलम इस्लाम के खलीफा, दुनिया के तकरीबन 2/3 हिस्से के हुक्मरान, और वो मुकदमा दायर कर रहे। जैसे शुरैह ने मुकदमे की समाज शुरू की, उस यहूदी को गिरफ्तार करवा कर तलब करवाया, बुलवाया। एक तरफ अली खड़े हो गए, एक तरफ वो यहूदी खड़ा। सैयदना अली से जज ने कहा, मुद्दई हैं आप, मुद्दई के जिम्मे अपने दावे के सबूत में गवाह पेश करना होता है, गवाही लाइए। हजरत अली ने इशारा किया अपने बेटे हजरत हसन की तरफ। हजरत हसन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं हसन इब्न अली हूं, मेरी आंखों के सामने यह वाकया पेश आया है, फलां जगह इतने वक्त पर इस शख्स ने मेरे बाप की जिरा उठाई।
جج نے فوراً کہا کہ بیٹے کی گواہی اسلامی قانون کے مطابق باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، آپ کی گواہی مسترد کی جاتی، ریجیکٹ کی جاتی۔ کس کی گواہی یہ کی جا رہی ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن کی گواہی ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ جج جن کو ان کے باپ کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں یہ مقام ملا۔ حسن بیٹھ گئے، پوچھا حضرت علی سے پھر کوئی اور گواہ ہے؟ پھر انہوں نے اشارہ کیا غلام کی طرف، وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی گواہی پیش کی اور اپنا تعارف کرایا کہ میرا بحیرہ نام ہے اور میں ان کا غلام ہوں، خادم سفر کے ساتھ تھا۔ فرمایا اسلامی قانون کے مطابق کسی غلام کی گواہی اس کے مالک یا آقا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، تمہاری گواہی میں ریجیکشن۔ پوچھا علی سے کہ علی اور کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ اس سفر میں صرف 2 لوگ تھے اور کوئی گواہ نہیں پیش کرتے۔ مدعی کا دور ختم ہو گیا، اب مدعا علیہ کی باری ہے۔ اب جج نے یہودی سے پوچھا اسلامی قانون کے مطابق مدعا علیہ جس کے خلاف کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے وہ اس دعوے کو قبول کرے تو قسم کھائے، انکار کرے تو قسم کھائے۔ قبول کرے تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اگر انکار کرے تو قسم کھانا پڑے گا۔ جب کیا تم قسم کھانے کو تیار ہو کہ تم بے گناہ ہو اور تم نے یہ زنا نہیں کرائی تھی اور علی کا لگایا ہوا یہ الزام جھوٹا ہے؟ شاید وہ اس سے پہلے 50 بار قسم کھا چکا ہوگا جھوٹی، اس نے ایک قسم اور کھائی، اس نے جھوٹی قسم کھا کر یہ صاف کہہ دیا کہ میرا کیا تعلق اس سے، یہ کوئی جھوٹا الزام ہے۔ اب جج نے فیصلہ سنایا، مدعی اپنے دعوے کے حق میں ضروری اور صحیح گواہیاں نہیں گزار سکا، مدعا علیہ نے قسم کھائی، اس لیے فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اجرا کسی یہودی کی ہے، مدعا علیہ کی ہے، علی کی شکایت خارج، علی کا مقدمہ خارج۔ ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، اصل تو واقعہ اب شروع ہوا۔ جیسے ہی عدالت کا سماعت ختم ہوئی، اب شرح فوراً اتر آئے اوپر سے، اب وہ جج نہیں ہے، اب وہ خادم ہیں، تابعی ہیں، اور امیر المومنین مرحبا تشریف رکھیے، خیریت مزاج کہتے ہیں، یہ سب شروع ہو گئے۔ 2-4 منٹ آپس میں بات ہوئی، اس میں کچھ دیر لگی، اس کے بعد حضرت علی باہر نکلے۔ اب باہر جب نکلتے ہیں عدالت کے کمرے سے تو دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ یہودی نے سلام کیا اور کہا علی یہ زرا آپ کی ہے، اسے قبول کریں۔ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا۔ جواب دیا حضرت علی نے، یہ صحیح ہے کہ یہ زرا میری تھی مگر اب یہ میری نہیں ہے، اس لیے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ تمہاری ہے، اب میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ میری تھی، مجھے اس پر پورا یقین ہے، لیکن اب یہ میری نہیں ہے، تم بلا خوف و خطر جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اطمینان سے لے کر جاؤ۔ اگلا جواب سنیے، اب وہ کہتا ہے کہ زرا کی بات چھوڑیے نہیں، زرا ہی آپ کی نہیں ہے، یہ انسان جو آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ بھی آپ کا ہے، مجھے فوراً کرنا پڑھوائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب؟ لکھنے کی کیا روایت کرتے محبت ٹھیک ہے۔ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا علی میں چور نہیں، میں اپنی قوم کا ایک بڑا مذہبی رہنما اور عالم ہوں۔ ہماری جو کتابیں تھیں جو پچھلے پیغمبروں پر آئی تھیں، اللہ کی جو کتابیں، ان میں سے بعض کتابوں میں آخری رسول کے خلفاء کی پوری تفصیلات آئی، بہت تفصیلی تعارف آیا ہے، یہاں تک کہ حلیہ بیان کر دیا گیا ہے، ایسا حلیہ ہے جس سے ہم تصویریں بنا سکتے۔ اس میں ایک علامت یہ لکھی گئی ہے ان کے چوتھے خلیفہ کہ ان کی دشمن قوم کا ایک شخص انہیں کے ماتحت جج کی عدالت میں ایک جھوٹا مقدمہ ان پر قائم کرے گا، لیکن قانون کی شرطیں پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے اپنے خلیفہ کا مقدمہ خارج ہو جائے گا
تو دشمن قوم کے فرض کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور وہ خلیفہ ہنستے مسکراتے سر جھکاتے ہوئے اس فیصلے کو قبول کرے گا. نہ کوئی غصہ، نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی درد، نہ کوئی زور دباؤ. یہ سب کچھ میں نے ایک تماشا کیا تھا. میں صرف ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ بہت سی اور علامتیں میں پچھلے کئی مہینے سے مدینے میں ہوں اور کئی مہینے سے میں فالو کر رہا ہوں آپ کو. کئی علامتیں آپ کے اندر میں پا چکا تھا جو کتابوں میں تھی. ایک علامت کی آخری بچی تھی، میں اس کو بھی آزما کر دیکھنا چاہتا تھا اور اب مجھے پتہ لگ گیا کہ اس درجے کا انصاف آپ کے اندر ہے. یقیناً آپ جس کے خلیفہ ہیں وہ اللہ کا رسول تھا اور اب ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا راستہ اس کو رسول ماننا ہی ہے. یہ سارا کام میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ یہ دیکھوں کہ آپ خلیفہ راشد رسول برحق کے ہیں یا نہیں، اور ہیں. میں نے تسلیم کر لیا، اس لیے مجھے کرنا پڑا. یہ جو تکلیف ہوئی ہے اس کو معاف. ایسے کروڑوں واقعات، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں واقعات. یہ تو دین پھیلا تھا. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اکا دکا بزرگان دین کے ذریعے نہیں بنا تھا. اکا دکا بزرگان دین کے ذریعے تو سماج میں تبدیلی آئی تھی. عام لوگ صحیح مسلمان بنے تھے اور ان عام لوگوں کا جب انٹریکشن ہوتا تھا، جب ان نوجوانوں کا دوسری قوموں کے نوجوانوں سے، ان کے تاجروں کا دوسروں کے تاجروں سے، ان کے ججوں کا دوسروں کی ججوں سے، ان کی عورتوں کا دوسروں کی عورتوں سے، ان کے غریبوں کا دوسروں کے غریبوں سے، تب ان کی سمجھ میں آتا تھا کہ غریب ہوتے ہوئے بھی اتنا خوش رہا جا سکتا ہے. ہمارے قوم کے تو امیر بھی اتنا خوش نہیں رہتے جتنا محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ غریب خوش رہتے ہیں. اس لیے ہم کو تو اسی دین کو قبول کرنا ہے. یہ مزاج تھا. ایران کا جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت، اس کی آرمی کا چیف اسٹاف، کمانڈر ان چیف اس کی آرمی کا، جنگ قادسیہ کے بعد گرفتار کر کے مدینہ منورہ لائے. بار بار وہ مدینہ منورہ جاتے وقت کہتا تھا لوگوں سے کہ دیکھو مجھے ادھر ادھر مت لے جانا، مجھے سیدھے اپنے امیر، اپنے خلیفہ عمر کے پاس لے کر جانا. اور لوگ اس کو اطمینان دے آ رہے تھے کہ ہم اور کہیں لے ہی نہیں جا سکتے، ہم آپ کو وہیں لے جائیں. اور اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے کہ وہ جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا مدینے سے، اسے کوئی محل، کوئی پیلس، کوئی سیکورٹی گارڈ، کوئی کچھ نظر ہی نہیں آیا. اور پھر آخر ایک چھوٹی سی مسجد میں جس کی چھتیں بہت نیچی، جو کچی سی مسجد، اس مسجد میں جب لے جانے لگے تو اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا میں آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے ادھر ادھر مت لے جائیں، آپ کہاں لے جاتے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ کیوں پریشان ہوتے، ہم وہیں لے جا رہے ہیں جہاں آپ کی ملاقات امیر المومنین سے ہو. پھر وہ اس کی سمجھ میں کچھ نہ. اور جیسے وہ لوگ اندر داخل ہوئے انہوں نے اشارہ کیا کہ ذرا خاموش رہنا، چپ رہنا. کیوں چپ رہنا؟ ان کا یہ جو شخص سو رہا ہے یہ مسجد کی کچی چٹائی پر، کچی زمین پر، یہی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ہے. مجھے سمجھ میں نہیں کیا، بغیر حفاظت، بغیر سیکورٹی گارڈ، بغیر کسی آدمی کی آدمی نیچے پڑا ہوا سو رہا ہے بالکل دیہاتی غریب مزدور کی طرح. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ عمر ہے جس کے نام پر ہمارا وہاں کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جس کے نام پر ہم گھبرا جاتے ہیں، جس کے نام سے ہم پر کبھی ڈالی ہو جاتی. یہ میں یوں ہی مذاق میں بات کر رہا ہوں. تاریخ کی کتاب الکامل میں صاف لکھا ہے کہ ہرکیولس بادشاہ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اب مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو کسی طرح میرے محل کے آس پاس اتنی حدود تک اپنے امیر المومنین کے نام مت لیا کرو. تم ان کا نام لیتے ہو تو میرے قلب پر خوف و دہشت کے اثرات آئے. یہ وہ شخص اس طرح لے گا. جب ان لوگوں کی آہٹ حضرت عمر کی آنکھ کھلی وہ فوراً اٹھ کے بیٹھے، اپنی جو ایک چادر تھی وہ اپنے اوپر ڈال لی اور سمجھ گئے بیٹھو بیٹھو بیٹھو. تو وہ شخص اتنا بھجکا اور اتنا حیران تھا. اس نے کہا عمر یہ کیا معاملہ ہے؟ جب عمر نے کہا کہ تم اتنے پریشان کیوں اتنا کیوں اتنے؟ انہوں نے کہا کہ میں پریشان جس وجہ سے ہوں، میں گرفتار ہو گیا، میرے ساتھ آپ لوگ کیا کریں گے وہ الگ بات. میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ ہم ہزاروں محلوں میں بہت سے محافظوں کی حفاظت میں ہم کو نیند نہیں آتی اور آپ اس طرح سر بازار اس ویران کی اس عام سی مسجد میں اس طرح پڑے سو رہے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟
حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ تم دنیا کے بہت ذہین انسانوں میں سے ایک ہو، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، تم مجھے جواب خود دو۔ سلام کو عمر کی ذہانت کہ انہوں نے اپنی زبان سے کچھ کہنے کے بجائے اس کی زبان سے سچائی کو نکلوایا۔ یہ ایک دعوت کی عجیب و غریب حکمت ہوتی ہے، عجیب و غریب بات۔ تم بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ اس شخص نے بہت سوال کتاب تھوڑا سا سوچنے کے بعد کہا، عمر عادلت فامنت فنمت، بات صرف اتنی ہے کہ تم نے انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے، تو انصاف جب کرو گے تو امن ہوگا، اور امن جب ہوگے تو ٹھاٹ سے سو۔ صاف بات، عادلت فامنت فنمت، یہ تمہارے انصاف کی دلیل ہے۔ یہ عمر فاروق کے انصاف کی گواہی کون دے رہا ہے؟ کوئی مسلمان مورخ نہیں دے رہا، دنیا کی سب سے بڑی دشمن قوم کی فوج سے سپہ سالار ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کو پتا تھا کہ اس کے نظام میں انصاف نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انصاف کا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کروڑوں لوگوں پر ظلم، صرف مخصوص عاجل نسل کے، ایک مخصوص کے سبھی خاندان کی، ایک رائل فیملی کے شہزادوں کو عیش کرنے کی اجازت تھی، باقی پورا معاشرہ غربت میں، مزدوری میں اور پریشانیوں میں جڑا ہوا ہے۔ کسی کو دنیا کے سلسلے میں کوئی شعور کی مہلت، نہ آخرت کی تیاری کی کوئی مہلت ملے اگر کوئی سوچے بھی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے عزیز نوجوانوں، ماضی کی یادوں میں تھوڑی دیر تک رکھنا تو مناسب ہے، لیکن صرف میں اگر آپ کو ان ماضی کے واقعات ہی میں رکھوں گا تو میں خیانت کروں گا۔ اب ذرا اپنے حال میں تو جائزہ نہیں، اب ذرا خود اس دور کے مسلمانوں کا اپنا اور ہمارا جائزہ خود لیجیے، خدا کے لیے خود تھوڑی دیر کے لیے اپنا ایک جائزہ لیجیے۔ دیکھیے کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہے ہمارے آپ کے معاشرے، کیا حال ہے ہمارے امیروں کا، ہمارے امیر، ہمارے خوشحال لوگ اپنی دولت کا کس طرح استعمال کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ ایک عجیب مستی کی کیفیت ہے، کوئی کسی کو خبر ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ کسی نے یہ دیے ہیں ہم کو پیسے، اور جس نے دیے ہیں وہ چھین بھی سکتا ہے۔ ایک گھمنڈ، ایک غرور، ایک نشہ، ایک مستی، ایک سرشاری، ایک بے فکری، ایک اطمینان، ایک چیلنجنگ انداز۔ قدرت جو چاہو کر لو، ہم تو اپنا انداز نہیں بدلیں۔ کس طرح ہم اپنی دولت کا استعمال کر رہے ہیں، کس طرح ہمارے نوجوان اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ان کی کیا تمنائیں، وہ کس کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے پوچھو کہ صحابہ اور صحابیات کے نام تو شاید ان کو نہیں معلوم ہوگی، لیکن ان سے پوچھو کہ ویسٹ انڈیز کے کرکٹ پلیئر کے کیا نام ہے تو وہ ان کو آج کی ٹیم کے نہیں، وہ 1952 اور 53 کی ٹیم کے پلیئر کا نام بتا۔ کیا ہو رہا ہے، کس رخ پر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم صاحب پیغام امت ہیں؟ کیا ہم اس امت کے افراد ہیں جس کو امت مسلمہ کہا گیا؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے یہی کافی جو ہم کرتے کہ نام مسلمانوں کا رکھ دیا، جمعے کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لی، اور وہ بھی مارے باندھے، شوق کے ساتھ نہیں، ذوق کے ساتھ نہیں، بلکہ مجبوراً رواج کے دباؤ میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس دو چار لوگ نیک ہو جائے، باقی سب لوگ ایسے ہی بگڑے رہے جیسے کہ امیروں کا وہی حال، نوجوانوں کا وہی حال، لڑکیوں اور بہنوں کا اور خواتین کا وہی حال، حکام کا وہی حال۔ ہر شخص اپنی زندگی میں ایک عجیب و غریب بے اعتدالی میں مبتلا، ہر شخص دوسرے کو تنقید کر رہا ہے، کوئی شخص اپنا جائزہ نہیں لے رہا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کا ایک مسکین اور محتاج بندہ نہیں مان رہا، نہیں محسوس کر رہے ہم کہ بندگی کا مطلب کیا ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہماری ہر بات اللہ مانے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ہمارا دل چاہے تو ہم مان لیں، ہماری ہر بات اللہ تعالیٰ مانے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں کے جذبات کا یہ عالم ہے کہ
جی چاہتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بددعا کریں امریکہ کے لیے، اور اس بددعا کے پورا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ امریکہ کو تباہ کرنے میں لگ جائے، اور ظہر کی نماز سے پہلے امریکہ کا بیڑا ہو جائے غرق، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے پوچھیں کہ جی آپ کا یہ حکم تو میں نے پورا کر دیا، آپ فرمائیے اگلی کیا ہدایت۔ اگلی نماز کے بعد ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ برطانیہ میں تو بہت ہی بدماش ہے، اس کو بھی تباہ کی، تو اللہ تعالیٰ کہیں جی بہت اچھا جیسا حکم آپ کا، اثر کی نماز تک پھر برطانیہ کا بیڑا تھا، اور اثر کے بعد ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرانس اور جرمنی اور اسرائیل میں بھی کچھ کم تو نہیں بدماش، ختم کیجیے ان کو بدماش ہو، بہت دنیا میں ظلم پھیلا دیا، اللہ تعالیٰ کہیں جی بہت اچھا جیسا آپ کا، بالکل یہ میں ہفتے بات کہہ رہا ہوں، بات رونے اور رلانے کی ہے۔ ہمارا بالکل یہ حالت ہے، ہم اندر سے سوچ رہے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے دعا کرتے کرتے یہ اللہ تعالیٰ سن تو نہیں رہا۔ پچھلے سال بھی ہم رمضان میں دعا کی تھی، اس سال بھی حج میں دعا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے اور شد شملہم مسجد جمعہم، اور شد شملہم اپنا ہی ہوا جا رہا ہے، ان کا تو کچھ ہو ہی نہیں، اتنے دن سے دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سنتے ہی نہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اتنے دن سے اللہ تعالیٰ بھی تو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، بات کرنی ہے، اور اب میں اس سے کہنے میں کوئی انتظار محسوس نہیں کرتا کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اندر سے یہ ٹھان رکھی ہے کہ اللہ آپ ہمارے بندے ہیں اور ہم آپ کے رب ہیں، جو ہم آپ سے کہیں وہ کرتے جائیے، جو آپ ہم سے کہیں گے وہ ہم کریں نہ کریں ہماری مرضی پر ہے۔ یہ ہے ہمارا اندر کا حال۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی قوموں کو ہمارے کہنے سے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تباہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ دنیا کو چلانے کا نہیں ہے۔ اگر دنیا کو اس طرح چلانا ہوتا تو جب کبھی ہمارا موڈ خراب ہوتا ہم کسی قوم کو تباہ کر لیں، جب کبھی ہم کسی سے ناراض ہوتے ہو ہم کہتے کہ اللہ میں ایک تھپڑ ماری اور اللہ تعالیٰ کہتے صحیح تھپڑ نہیں نام لازم مارے گے، تو تم خوش نہ ہو کسی طرح باقی سب کا بیڑا ہے۔ اللہ صرف ہمارے رب نہیں ہے۔ میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے تڑپتے ہوئے جذبات کیا ہے، میں ان جذبات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کیلنڈر کے مطابق دنیا کو چلائے گا، اللہ اپنے پروگرام کے مطابق دنیا کو چلائے گا، اللہ اپنے منصوبے کے مطابق دنیا کو چلائے گا، اور اللہ کا منصوبہ یہ تھا اور یہ ہے اور یہ رہے گا کہ دنیا کی تمام قوموں کو اپنے اپنے وقت پر دنیا میں جوہر دکھانے کا موقع ملے۔ دنیا کی تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ باری باری موقع دیتا ہے، اسی دنیا کے اسٹیج پر مختلف قوموں کو اللہ لاتا ہے، ان کو پاور دیتا ہے، ان کو طاقت دیتا ہے، ان کو ریسورسز دیتا ہے، ان کو بہت زبردست اپارچونیٹی دیتا ہے، بہترین موقع دیتا ہے، اور خاموش بیٹھ جاتا ہے کہ دیکھیں اب تم کیا کرتے ہو۔ وہ جلدی مداخلت نہیں کرتا، اللہ جلدی انٹرفیئر نہیں کیا کرتا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے مداخلت کیوں نہیں کرتا۔ اللہ کا اپنا پروگرام ہے، اللہ کا اپنا منصوبہ ہے، اللہ کی اپنی تدبیر ہے، اللہ کا اپنا نظام الاوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ صدیوں بعض لوگ صدیوں موقع دیتا ہے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام کی قوم کو موقع دیا گیا تھا۔ کیا نوح علیہ السلام اللہ کو پسند نہیں تھے؟ کیا نوح علیہ السلام کو ستانے والے اللہ کو ناپسند نہیں تھے؟ ہزار نوح علیہ السلام روئے اور چلائے، اور ہزار ان کو تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ میری گستاخی کو معاف فرمائے، ہزار ان کو کر پہنچے۔ اللہ کو یہ گوارا ہے کہ میرے نیک لوگ ستائے جائیں، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی قوم یہ کہہ سکے کہ آپ نے جلدی ہم سے موقع چھین لیا، آپ ہم کو تھوڑی مہلت اور دیتے تو ہم دنیا میں انصاف کر کے دکھاتے، ہم توبہ کر کے دکھاتے۔ کیونکہ اللہ سب قوموں کا رب ہے، اللہ نے ہم کو موقع دیا تھا، پورے عالم کی حکمرانی کا ہم کو موقع دیا، اللہ نے بہت زبردست ہم کو موقع دیا۔ ایک زمانے تک ہم سیدھے رہے، ہم ٹھیک رہے، ہم نے اسلام کو ایک اعزاز نہیں سمجھا بلکہ ایک ذمہ داری سمجھا، ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اقتدار کو دنیا کے غرض سے غریبی مٹانے کا ذریعہ سمجھا۔ جب تک ہم یہ کرتے رہے تب تک اللہ تعالیٰ ہم کو خلافت دیے رہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اقتدار دی، دنیا میں عزت دی، دنیا میں محبوبیت دی، سب کچھ دیا۔ لیکن جب ہم بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ موقع دیا، سمجھنے کا موقع دیا، سمجھانے والے بھیجے، لیکن جب دیکھا کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ہم بگڑے ہوئے لوگوں کو اسٹیج سے نیچے اتار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اسٹیج پر آئے بھی ہوتے تو ہم اسلام کو بدنام نہیں کر رہے۔ اللہ کو یہ گوارا ہے کہ ہم روئیں اور چلائیں، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی حدیث کا دین بدنام۔ اور
یہ حالات جو آج ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو. یہ تو ایک پہیہ ہے، ایک سائیکل ہے، ایک نظام ہے دنیا کو چلانے کا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو حالات نظر آ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں، جو اشارات مل رہے ہیں پورے عالم کے اندر، جو انڈر کرنٹ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں صرف وہ نہیں ہے جس کو میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے، صرف وہ نہیں ہے جس کو میڈیا اچھال رہا ہے. میڈیا تو صرف ان چیزوں کو لا رہا ہے جن سے اہل ایمان کے حوصلے پست ہوں، لوگوں کی امیدیں ختم ہوں. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ اور ہو رہا ہے وہ بالکل کچھ اور ہے. اس میں سے چند پہلوؤں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلی ایک بات یہ ہے کہ خود امت مسلمہ کے اندر کہیں نہ کہیں تیز رفتاری سے، کہیں آہستہ رفتار سے ایک بیداری کی لہر اندر سے سوالات ہیں، بے چینی ہے، اور لوگ سوچ رہے ہیں، نظر ثانی کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اداؤں پر. اور نہ جانے کتنے لاکھ نوجوان ہیں جو دنیا میں اپنی زندگی کے اسٹائل کو بدل چکے. انہوں نے چھوڑ دیے حیائیوں کے کام، انہوں نے چھوڑ دیے رزق و فجور کے کام. اب وہ وفادار بندے ہو گئے اور وفادار امتی ہو گئے محمد رسول اللہ. دنیا میں تیزی کے ساتھ الحمدللہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے علاقوں میں یہ رفتار سست ہو. اور میں آپ سے یہ بات بھی کہے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہتا کہ مغربی تہذیب جس کو خود مغرب کی قومیں ریجیکٹ کر رہی ہیں، جس سے گھبرا رہی ہیں، جس کا متبادل تلاش کر رہی ہے. اور یہ جملہ بہت اہم میری زبان سے نکلا. خدا کرے کہ آپ لوگ میں جو 2-4 پیسے ذہین لوگ ہوں جس کو نوٹ کریں، میں مشرق و مغرب میں گھوم کر قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا ایک آلٹرنیٹ سویلائزیشن، ایک متبادل تہذیب کی تلاش میں. واللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک متبادل تہذیب کی تلاش میں ہے. لوگ اس سودی نظام پر مبنی معاشی نظام سے اکتا چکے ہیں. یہ تو دنیا کی چند مخصوص رولنگ کلاس کے لوگ ہیں، کچھ مخصوص خاندان ہیں، کچھ مخصوص فیملیز ہیں جو پوری دنیا میں کوئی مثبت تبدیلی لانے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. ورنہ دنیا میں عام طور پر اس وقت جو حالات ہیں وہ بالکل کچھ ہو رہے ہیں. اور اگلے 50 اور 100 سال کے بعد یہ دنیا واللہ میں آپ سے کہہ کر جائے بغیر نہیں رہوں گا، یہ پہچان ہی نہیں چاہیے. اتنی تیزی سے یہ دنیا بدلے. میں بالکل قطعاً کوئی سرسری بات نہیں کر رہا. پوری دنیا میں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ اس وقت یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ انٹرسٹ کے نظام پر جو قائم ہے اکنامک سسٹم، یہ سود پر مبنی جو بینکنگ سسٹم ہے، یہی دنیا کے اندر ساری خرابیوں کی جڑ بنیاد ہے. اس کو میں اور آپ جیسے مولوی، ہم جیسے علماء کہتے تو کوئی خاص بات نہیں تھی. اب تو یہ حالت ہے کہ دنیا کے ماہرین، اقتصادیات و معاشیات کے ماہرین دنیا کی تاریخ مستقبل کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے پوری دنیا؟ یہ کیا ہوگا؟ غریب اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. غریب اور امیر کے درمیان کی جو کھائی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اس لیے کہ موجودہ زمانے کا جو معاشی نظام ہے وہ محنت سے پیسہ کمانے کے بجائے پیسہ سے پیسہ بنانے کی ترکیبوں پر مشتمل ہے. اور جب پیسے سے پیسہ بنتا ہے تو صرف امیر پیسہ بنا سکتا ہے. محنت سے جب پیسہ بننے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے. بہت سوچ سمجھ کے دنیا میں اس وقت نظام چلایا جاتا ہے. آج جو اس ملک کے ہندوستان کے وزیر اعظم ہے منموہن سنگھ، یہ ایک زمانے میں جب یہ فائنانس منسٹر تھے، جو وزیر مالیات تھے، تو ہم چند لوگوں نے ایک نظام، ایک ریسرچ کیا تھا اور کوئی ایک کوشش کی تھی کہ حکومت ہند سے ہم کو اسلامک بینکنگ کی اجازت مل جائے اور ہم دکھائیں اس ملک کو دکھائیں کہ اسلامی بنیادوں پر کس طرح بینکنگ چلائی جا سکتی ہے اور کس طرح زکوٰۃ کے نظام کو اس ملک کی اور اپنے قوم کی غریبی کو حل کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت سی میٹنگز ہوئی تھی اس وقت وزیر مالیات کی حیثیت سے. ان سے ہمارے کئی علماء اور کئی ماہرین اقتصادیات ان سے بار بار ملے تھے. اور ایک آخری میٹنگ میں تو خود ان کی زبان سے یہ بات ہمارے کانوں نے سنی تھی اس وقت کہ بھائی جہاں تک تھیوری کا سوال ہے، جہاں تک نظریات کا سوال ہے، پچھلے تمام میٹنگوں میں جو آپ لوگوں نے ریسرچ پیپر پیش کیے، جو ڈسکشن کیا، اس کے بعد میں بحیثیت ایک فائنانس مینجمنٹ کے ماہر کے اور ایک بہترین اکنامسٹ یا ایک اکنامی کے ماہر کی حیثیت سے میں نظریات کی حد تک مطمئن ہو گیا ہوں کہ واقعی انٹرسٹ بیسڈ اکنامی کے بجائے یہ جو آپ کا ایکول شیئرنگ جو بیسڈ اکنامی ہے، اس کی بنیاد پر بینکنگ چلائی جا سکتی ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی نظریات کی بات ہے.
میں چاہتا ہوں کہ اگلی میٹنگ میں ریزرو بینک کے ڈائریکٹرز ان سب کو ساتھ بلائیں اور ہم کوئی عملی طور پر اس ملک میں یہاں کے دستور کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی ایسے امکانات پر غور کریں کہ کیا ایسا